काला या मूसा अतुरीद अन तक़तुलनी, ओ मूसा मुझे मारने लगा है, कमा कतलत नफ्सन बिलम्स, जैसे कल तूने कत्ल कर दिया था अब मुझे भी कत्ल करने लगा। ये कौन बोला? ये कौन बोला? नबी को कातिल किसने कहा? नबी पर बदगुमानी किसने की? नबी के राज की बात को जाहिर किसने किया? क्योंकि वो मामला तो छुपा हुआ था, जिसको मारा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। लेकिन आज नए बंदे के सामने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा मारने के लिए थप्पड़ इस तरह किया, इसने कहा बारी मेरी आई है, क्योंकि मुझे अभी गवी कहा है तो बारी मेरी आ गई है। कहने लगा क्या तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? जिस तरह तुमने कल एक बंदा कत्ल कर दिया था, अब इससे आगे बड़ी गुस्ताखी है। कहता इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्द, मूसा तू तो जमीन में जब्बार बनना चाहता है कि जो सामने है उसको थप्पड़ मार के मार देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब्बार किसने कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब्बार किसने कहा? मैंने नहीं कहा, रब का कुरान है और मैं इस पर जिस जगह को चाहेगा हर मिनट मुनाजरे के लिए तैयार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो तो शमशानी हजरात कहने लगा तू तो जमीन में जब्बार बनना चाहता है कि जो आए मुक्का मार के पार कर देते हो, और साथ ही और गाली भी दी, वमा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन, तुम तो इस्लाह करने वाले ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। नबी की इस्लाह का इनकार किसने किया? नबी की इस्लाह का इनकार किसने किया? मेरा फतवा नहीं, ये रब के कुरान में आया है और खींच के इन्होंने खुद अपने ऊपर लगाया। कोई शक नहीं, अभी तुमने आवाज सुनी उस बदबख्त की जो नाम नहायत छोटा हैदरी है, उसने कहा कि हाजा मिन शियातिही व हाजा मिन अदुव्विही, कि ये है ये छोटा, हाजा मिन शियातिही, कि एक था दुश्मन दूसरा था शिया। अब जो शिया था उसके ये करतूत है जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गवी कहा, गुमराह कहा, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कातिल कहा, जब्बार कहा, और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे अल्फाज बोल दिए, कहने लगा तुम जमीन में इस्लाह करने वाले ही नहीं हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ गवी नहीं कहा बल्कि और भी कहा। रब्बे जुल जलाल से जिस वक्त उन्होंने पहले उस मामले के लिहाज से जब मुक्का मारा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे फलन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन, रब मैं अब किसी मुजरिम की हिमायत नहीं करूंगा, अब किसी मुजरिम की हिमायत नहीं करूंगा। तो उसको क्या कहा? किसको? 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 कुरान ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो चपेड़े उस पे मुंह पे मारी, एक कौन सी हाथ की चपेड़ नहीं जुबान की, उसे गवी कहा, उसे मुजरिम कहा, और साथ ही उसका किरदार भी सामने आ गया कि जो शिया बना के पेश किया जा रहा है। वो कहता है मूसा तुम तो कातिल हो, और फिर वो अंदाज जो कूफियों वाला है नजर आ गया। बाकी उन्हीं का जिक्र है कि पहले बुलाए और फिर इल्जाम लगाए, पहले खत लिखे और फिर इल्जाम लगाए, पहले कहे कि मूसा मेरी मदद करो, और जब मरवाए मुकाबिल को फिर कहा तुम तो बड़े कातिल हो, तुमने कल भी बंदा मार दिया था। तो ये वो सृष्ट है, वो अंदाज है। कुरान मजीद बुरहान रशीद का ये मकाम वाज़ेह कर रहा है, और इसको खींच के कहता है फलां इमाम ने तफसीर की। इमाम इल्म वाले थे, उनको आधी आयत नहीं सारा कुरान आता था, उन्हें पता था कि इसी शिया के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है, इसी को गुमराह कहा गया, इसी को नबी का गुस्ताख कहा गया। लिहाजा यहां पर जो लफ्ज बोला जा रहा है वो लफ्ज शिया, उन्होंने खुद अपने ऊपर इसका इतलाक किया, और हम ये बता रहे हैं हमने नहीं किया था, हम नहीं बयान कर रहे थे, वो खुद इस पर जमीन पे नाच के बयान कर रहे थे। हमारा काम सिर्फ झूठ ज़ाहिर करना है कि कुरान सामने है, और कुरान ने उसी शिया के बारे में ये बताया जिसको मज़हब शिया का दाई कहा जा रहा था कि ये वो है जो नबी का गुस्ताख है, नबी का कातिल है, और नबी कहते हैं ये गुमराह भी है, मुजरिम भी है। मोहतरम सामीन हज़रात,
والا جو حصہ ہے نا انک لغوی مبین، اس کا تو واضح اسی آیت میں ذکر ہے اور باقی کا دوسری آیت میں ذکر ہے، اور اس سلسلہ میں جو دوسری آیت میں وہ موجود ہے، اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ نہیں کالا کے اندر جو ضمیر ہے وہ کبتی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ کبتی نے کہا تھا کہ تم اے موسیٰ بندے قتل کرتے ہو، کبتی نے کہا تھا تم زمین میں جبار بننا چاہتے ہو، اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے تو یہ تفسیر صافی سامنے ہے، جلد نمبر 2 ہے اور اس کے اندر صفحہ نمبر 257 ہے، جس میں کاشانی نے لکھا اس فیض کاشانی میں کہ اس میں ضمیر جو ہے وہ اسی شیعہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی نے کہا موسیٰ تم قاتل ہو، اسی نے کہا موسیٰ تم جبار بننا چاہتے ہو، یہ لفظ ہے اس کو اقولو لعل المراد ان اسرائیلیہ قال ذالک، کہ اسرائیلی نے یہ کہا، اسرائیلی جس کو شیعہ کہا گیا ہے قال ذالک، کیوں اس نے یہ کہا؟ اس میں سوال پیدا ہوتا تھا نا کہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وفادار بن رہا، اسے کیوں ڈرایا کہ تھپڑ مجھے لگنے لگا ہے؟ تو یہ ان کا مجتہد کہتا ہے وَكَأَنَّهُ لَمَّا سَمَّاهُ غَوِيًّا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غوی کہہ دیا تھا اس کو، کس کو؟ غوی کہہ دیا تھا، ظن اس نے گمان کیا انه يبطش به، کہ پہلے غوی کا آیا اب تھپڑ بھی مجھے مارنے لگے ہیں، پہلے غوی کا اب تھپڑ بھی مجھے مارنے لگے ہیں، لہذا اپنی تفسیر سے بھی اس کو معین کر سکتے ہو، لفظ غوی میں تو دوسرا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کو قاتل کہنا معاذ اللہ، جبار کہنا، گستاخی کرنا، یہ تمہاری تفسیر بیان کر رہی ہے کہ کالا میں وہی جو پہلے اپنے آپ کو شیعہ کہلا رہا تھا اسی نے یہ کام کیا، اسی نے یہ بات آگے بڑھائی اور اسی نے سلسلہ میں یہ بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے لگا۔ یہ ہے لفظ شیعہ، اگر کہتے ہو ہمارے بارے میں ہے تو پھر قرآن میں اللہ کے نبی پر جو الزام لگائے معاذ اللہ اس کو شیعہ کہا جا رہا ہے، اور اللہ کا نبی جس کو مجرم کہے اس کو شیعہ کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی کو فضیلت پسند ہے تو اس کے سر ماتھے پہ قرآن نے اس حقیقت کو ہمیشہ کے لیے واضح فرما دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر سادہ لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن کھول کے اس نے کہہ دیا تھا، ہم یہی بتانے آئے ہیں اور ہمارا کام چونکہ موضوع یہ ہے کہ ہم سچے ہیں جھوٹے نہیں ہیں، یہ بتانا ہے کہ کہاں کہاں جھوٹ بولا گیا اور کس انداز میں جھوٹ جو ہے اس کو آگے بڑھایا گیا۔ جب یہ صورتحال ہمارے سامنے آ گئی تو اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن میں تو نہیں، شیعہ بحثیت مسلک قرآن میں نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ یہ تفسیر عیاشی ان کی مستند۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ یہ تفسیر عیاشی ان کی مستند تفسیر، یہ اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 41 جلد نمبر 1 عربی زبان میں ہے، اور لکھا ہے کیا؟ فقال اللہ یا آدم ایاک ان تنظر الیہم بحسد، بچ اس سے کہ تو ان کو حسد سے دیکھے، اہل بیت سے حسد نہ کرنا۔ فلما اسکنہ الجنۃ مثلا النبی وعلی وفاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم، کہ جب جنت میں ان 5 نفوس قدسیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا ان کی تصویریں رب نے سامنے کی تو کیا ہوا؟ فرماتے حضرت آدم علیہ السلام نے حسد کیا، حسد کیا، فناظر علیہم بحسد، حسد کیا تو کیا ہوا؟ فرمایا رب نے جنت سے نکال دیا۔ کہاں تک مار کی ہے ان کی گستاخیوں نے اور کہاں تک بات پہنچی ہے، اور خود دیکھیں اہل بیت اطہار ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ روضہ من الکافی اس بات کی گواہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45، جس کے اندر یہ لکھا ہے، یہ کتاب ان کی، اور شروع میں یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے قرآن کی بھی کوئی ضرورت نہیں، یہ پہلے شعر لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، یار ہما یاورا قرآن کافی، یہ جو ان کا قرآن
اس کے اندر یہ لکھا ہے قال علی ابو الحسن، راوی کہتے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا لو میزت شیعتی لم اجد باللہ واصفتن، اور آج یہ جو میری محبت کے دعوے دار بن گئے ہیں، اب اگر میں ان کو جدا کر کے کھڑا کروں، ان کا امتحان کروں، فرمایا صرف باتونی نکلیں گے، الا واصفتن، حکم نہیں مانیں گے، ولا امتحنتہم، اگر میں ان کا امتحان کروں، کن کا؟ فرمایا یہ جو میرے شیعہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے شیعہ ہیں، اگر میں ان کا امتحان کروں لما وجدت الا مرتدین، میں ان کو مرتد پاؤں۔ کس نے کہا؟ حضرت علی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی روایتیں ان اماموں کے نام لگائی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، لیکن خود سچی کہتے ہیں، ہم ان کے مطابق انہیں دکھا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میں امتحان کروں تو کیا ہوگا؟ لما وجدت الا مرتدین، یہ مرتد ملیں گے مجھے، دین سے پھرنے والے، پیٹ دینے والے، میری بات پہ کان نہیں دھریں گے، میں ان کو مرتد کہوں گا۔ اب ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ یہ جلاء العیون میرے ہاتھ میں ہے، چھوٹی کتاب نہیں، ان کی موٹی کتاب، ان کے مولا باقر مجلسی کی کتاب، جس کو ملا بھی کہتے ہیں مولا بھی کہتے ہیں، اس کی کتاب ہے۔ سننا میرے امام حسن سے ظلم انہوں نے کتنے کیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جفائیں کتنے کی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک کس انداز کا کیا۔ جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلو کر لی، اس سلو کے بعد ان لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے بارے میں یہ لفظ بولے، 252 صفحے پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے لگے کہ یہ جب تک ہماری بات مانتے تھے اس وقت تو ہمارے تھے، لیکن اب ہمارے نہیں رہے۔ کیا لفظ ہے سن لو، کہتے ہیں کہ جس وقت معلوم می شبد کے می خحد با معاویہ سنا کند، اپنی میٹنگ میں کہنے لگے یہ حسن جو ہمارا لیڈر تھا اب معاویہ سے سلو کرنے لگا، لگتا ایسے ہے، وہ خلافت رابعو گزارد، خلافت ان کو دینا چاہتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ پس ہما برخاستن، سارے اٹھے، گفتن کہا او مثل پدرش کافر شد، معاذ اللہ، کہتے ہیں باپ کی طرح یہ بھی کافر ہو گیا ہے، مثل پدرش کافر شد۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے والے لوگ، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب، یہ جلاء العیون، یہ صفحہ نمبر 252 یعنی 252، جس میں یہ لکھا ہے موقع کیا تھا جب حضرت امام حسن نے کہا تھا میرے ابا جی نے، میرے نانا جی نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ وہ مسلمانوں کے دو بڑے دھڑوں میں صلح کروا دے گا۔ نبی علیہ السلام کا کہنا مانا، لیکن یہ جعلی محبت کرنے والے ناراض ہو گئے اور لفظ کیا بولے، کتنی اکڑ مزاج ہے، کبھی حسن حسن کے نعرے لگائے اور کبھی کیا کہ مثل پدرس کافر شد، معاذ اللہ کہنے لگے باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی گالی ہے کہ کافر کا بیٹا ہے، معاذ اللہ باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ بخیمہ حضرت ریختن، حضرت امام حسن کا خیمہ گرایا، وہ اسباب حضرت را غارت کردن، اور حضرت امام حسن کا سر سامان لوٹا، حتی مسلح حضرت را از زیر پائش کشیدن، یہاں تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے سے مسلح بھی کھینچ لیا۔ کتاب سامنے ہے، یہ کتاب جلاء العیون ان کی بنیادی اور بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ظلم ہے اہل بیت پر ان لوگوں کے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر
معاذ اللہ انہوں نے سزائیں دی اور کس قدر الفاظ بولے، وردائے مباجکش ناز دوشش ربودان، ان کے کندھے سے چادر بھی اتار لی، قدموں سے مسلح بھی کھینچ لیا اور کہنے لگے کہ یہ مثل پدرش کافر شد، معاذ اللہ باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے۔ 252 اور 253 صفحے پر یہ دونوں روایات جو ہے یہ تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اور موجود ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس سے اگلے کرتوت بھی ہیں۔ جس وقت کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 540 اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ کشف الغمہ ان کے مذہب کی بڑی کتاب۔ اہل بیت کے ساتھ پیار کا انداز دیکھو کیسا پیار کرتے ہیں۔ کہنے لگے ما ترونہ یرید بما قال قالوا نظن انہ یرید ان یصالح معاویہ، آپس میں میٹنگ کرتے کہنے لگتا ہے کہ حضرت معاویہ سے یہ صلح کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ اور کیا ان کو حکومت دینا چاہتے ہیں۔ فقالوا کہنے لگے کافر واللہ الرجل، کہ یہ کافر ہو گئے، معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ پھر خیمے پہ حملہ کر دیا، فانتہبوا حتی اخذوا مسلحہ من تحتہ، نیچے قدموں سے مسلح بھی کھینچ لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دھکے دیے اور اتنا تشدد کیا کہ دوسرے مقام پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو ان لوگوں نے حملے کیے خنجر تک مارا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی خنجر جس وقت آپ زخموں میں تھے اس وقت بتا رہے تھے۔ یہ صفحہ نمبر اسی جلال العیون کا تمہارے سامنے 261 صفحہ ہے، میری کتاب نہیں، کتاب ان کے مذہب کی، چھوٹی نہیں بڑی کتاب۔ محبت اہل بیت کے دعوے کرنے والے سنے کیا کچھ کیا اہل بیت کے ساتھ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چون خنجر بر امام حسن زدند، جب ان شیعوں نے امام حسن کو خنجر مارا، حضرت رفت حضرت درد و علم بود، حضرت امام حسن کو درد بھی تھا علم بھی تھا۔ گفت چھ مسلط میدانی، ایک راوی آ کے کہنے لگا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلط کیا جانتے ہو؟ مردم متحیرن دری کار، یہ جو تم نے سنو کیا حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بندوں کو، یعنی ہماری جو شیعوں کی پارٹی ہے ہمیں بڑی حیرانگی ہے کہ تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا۔ شیعہ شکایت کرنے جب آیا، حضرت امام حسن کے خنجر لگے ہوئے زخم سے خون بہ رہا تھا، آپ نے زخم دکھا کے فرمایا کتاب ان کی ہے، صفحہ یہ تمہارے سامنے ہے۔ کہنے لگے حضرت امام حسن بخدا سوگند، مجھے رب کی قسم۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اپنے امام کا زور سے نام لو، کس نے کہا؟ 10 نام 10 دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے کریں اور امام حسن کا سال میں نام نہ لیں۔ اب بھی وہ ویر ہے کہ سنو کیوں کی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس شیعہ کو کہنے لگے جس نے کہا بندے پریشان بڑے ہیں تمہارے فیصلے پر، فرمایا میرا خنجر کا زخم دیکھو، باخدا سوگند، مجھے رب کی قسم کہ معاویہ از برائے من بہتر است عظیم جماعت، فرمایا ان شیعوں سے مجھے معاویہ اچھا لگتا ہے کہ معاویہ از برائے من، حضرت معاویہ از برائے من میرے لیے بہتر است، کیا ہے بہتر؟ بہتر بہتر ہے کس سے؟ عظیم جماعت، اس جماعت سے۔ کون سی جماعت؟ اہل سنت نہیں، آگے امام خود بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا حوصلہ کرو بتاتے ہیں کیا فرمائے، دعوی می کنند کے شیعہ ہستن، فرمایا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں، وہ ارادہ قتل من کردن، اور مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے کا فرمان،
حضرت علی کے بیٹے کا فرمان کتاب ان کی حضرت حافظ الحدیث کا یہ غلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ امام حسن کہنے لگے دعویٰ کنن کہ شیعہ ہستن کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں وہ ارادہ قتل من کردن صرف تھوڑا زخمی نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ تو خنجر مار کے مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ ارادہ قتل من کردن، انہوں نے میرے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کے بارے میں کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ مثل امت شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صرف منہ کے دعوے کرتے ہیں محبتوں کے، ان سے بڑا کوئی دشمن ہو سکتا ہے جو مجھے قتل کرنے لگے ہیں، فرمایا نکل جا باہر، مجھے تم سب سے معاویہ اچھا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، جذبات تمہارے بڑے ہیں، یہ تھا حضرت امام حسن کا رد عمل کہ ہم سے محبت کے دعوے دار کتنے پانی میں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آؤ کربلا کے امام حسین سے پوچھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی وہ ساری تفصیل میں جا کے بعد میں بیان کروں گا، پہلے صرف یہاں پہ تفصیل پڑی ہے لوانی التنزیل اور جلال العیون، وہ تب ابھی بعد میں آتا ہے یزید والا کہ خط کس نے لکھے، کس نے بلایا۔ اس آخری وقت جب خیمے جل گئے، جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی پر تیر برس گئے، جب اولو محمد کے بازو قلم ہو گئے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر 30 زخم لگ گئے اور قاتل خیمہ اہل بیت اور امام حسن کے درمیان حائل ہو گئے، مستورات ایک طرف، حضرت امام حسین دوسری طرف، اور درمیان میں قاتل۔ میرے امام کی زبان سے لفظ کیا نکلے؟ کن لوگوں کو بدبخت کہا، کن لوگوں کی FIR کاٹی، کن لوگوں کا جرم بیان کیا، کن لوگوں کے حوالے سے بات کی۔ یہ لوانی التنزیل یہ چھوٹی سی کتاب نہیں، تمہارے سامنے ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے اور صفحہ 91 ہے، کہتے ہیں ثم حال بین و بین رحلہ و حرمہ، پھر وہ دشمن حائل ہو گیا آپ کے کجاوے حرم اور آپ کے درمیان۔ فصاح الحسین، امام حسین زور سے بولے، قاتلوں کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ گالی کیا دی؟ گالی نہیں، جھڑکی کیا دی؟ یہ لفظ ہے ویلکم، او تم تباہ ہو جاؤ یا شیعت الشیطان، اے شیطان کے شیعوں مجھے خط لکھ کے مارتے ہو، یا شیعت الشیطان، تم تو شیطان کے چیلے ہو، میرے بیٹوں کو شہید کر دیا، میرے گھر کو آگ لگا دی، یا شیعت الشیطان۔ مشکل وقت جب وہ چڑھ گئے، چھاتی کے قریب پہنچے، خیمہ جب جلنے لگا، حضرت امام حسین نے ان قاتلوں کو جب قریب سے پہچانا، FIR کاٹی۔ کتاب ان کی ہے لوانی التنزیل، یہ جلد اس کی سورہ یوسف کی تفسیر والی جلد نمبر 13 ہے۔ یہ نہیں کہا اے سنیوں مجھ سے کیا کر رہے ہو، کہا یا شیعت الشیطان، اے شیطان کے شیعوں شرم نہیں آئی، ہماری محبت کے نعرے لگاتے ہو اور ہمیں بے تیر چلاتے ہو۔ یا شیعت الشیطان یہ لفظ اس کتاب میں موجود ہے، اور ایک امام نے نہیں، ہر امام نے ان کے راز کھولے ہیں اور بتائے ہیں۔ پوچھو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھو
پوچھو امام جعفر صادق سے کیا کہتے ہیں. رجال کشی ہے، جلد نمبر 2 ہے. میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، یہ کتاب ان کی. ہم نہیں کہتے کہ اس میں سچ لکھا ہے، مگر وہ کہتے ہیں ہم نے سچی لکھی ہے، اور لفظ لفظ کو امام کی تعلیم کہتے ہیں. لیکن حقیقت کے لحاظ سے چونکہ جو حقیقت ہے اس میں آ جائے کہ ہم اس کو سچ ہی کہیں گے، اس بنیاد پر انکار نہیں کریں گے کہ انہوں نے چونکہ لکھا ہے. یہ بات ہم بھی کہتے ہیں سچ ہے، یہ بھی کہتے ہیں سچ ہے. وہ بات ہے کیا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول 599 صفحہ رجال کشی کا، اس کے اندر یہ الفاظ موجود جس میں یہ لکھا ہے قال ابو الحسن کہنے لگے قال ابو عبداللہ کہ امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ما انزل اللہ سبحانہ آیتا فی المنافقین، اللہ نے قرآن میں جتنی آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل کی ہے وہ اللہ یاد رکھو وَهِيَ فِي مَن يَنْتَشِرُ التَّشَيُّعُ، فرما منافقوں کی ساری آیتیں شیعوں کے بارے میں ہیں. رجال کشی جلد نمبر 2، حوالہ تمہارے سامنے، یاد کرنا تمہارا کام، میرا فتویٰ نہیں، امام جعفر صادق کا فتویٰ ہے. تفسیر ہے، کہتے ہیں جتنی بھی آیتیں قرآن کی ہیں، پھر سن لو عبارت ما انزل اللہ سبحانہ آیتا فی المنافقین الا وہی فی من ینتہل التشیع. ینتہل کا مطلب ہے جو منسوب ہے کس کی طرف؟ تشیع کی طرف، شیعہ ہونے کی طرف. امام کہتے ہیں اتنی منافقت ہے، اتنی بار انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آگے پوری اماموں کی لسٹ ہے جو سارے لوگوں کو تعارف کروا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے لگ کے یہ بد باطن اس عبداللہ بن سبا کے مذہب کو لے کے چلے ہیں، محبت اہل بیت کو صرف شکار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جن کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں ان میں سارے کا نام میں نے تمہارے سامنے اپنی کتابوں سے نہیں ان کی کتابوں سے پیش کیا. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. کاٹ کے بیان نے کی، اول آخر چھوڑ کے بیان نے کی، بات پوری کی پوری جو موضوع کے مطابق لکھی ہوئی ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اور اس میں انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا. پوچھ لو حضرت امام موسیٰ کاظم سے، اور بتاؤں کہاں سے؟ جس کو کہتے ہماری اصول کافی ہے. اصول کافی میں نے اگلے پروگرام میں ایک حوالہ پیش کیا، ملا باقر مجلسی کو چھوڑ کے بھاگ گیا وقت آنے پر. گوجرانوالا میں ہم نے غیر مقلدوں سے مناظرہ کیا، وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، جس میں مناظر کو بواسیر ہو گئی تھی اور بار بار ٹیلنٹ سے اس کو برآمد کیا گیا. اس دن ابن عبد الوہاب کے نام کو چھوڑ گئے، کہتے ہمارا کچھ نہیں لگتا، گمراہ ہے، یہ ہے وہ ہے، چھوڑ دو. اسماعیل دہلوی کو ہم کچھ نہیں مانتے، گمراہ تھا، یہ تھا. آج باری ان کی آئی ہے اور اس میں یہ دیکھیں اصول کافی کہتا ہے تم نے حیات القلوب کی بات کی، وہ ہم سی کتاب ہے، ہماری تو اصول کافی ہے. اصول کافی یہ جلد بالکل صافی پہلی جلد میرے سامنے ہے، یہ 286 صفحہ. اس میں میرے امام کا قول ہے، میرے امام کا قول ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس مجمع میں کہ جتنی بار میں نے امام موسیٰ کاظم کے دربار پہ حاضری دی ہے اتنی پورے مجمع میں سے کسی نے نہیں دی ہوگی. امام موسیٰ کاظم وہ دجلہ کے کنارے کے پاس، وہ کاظمیہ میں چمکتا امام، وہ جسر الائمہ کے ساتھ جن کا مزار، وہ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں. جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 265 ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور 286 پر بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے. کیا انداز ہے میرے امام کا؟ قالا ان اللہ عز و جل غاضب علی الشیعہ، فرمایا اللہ شیعوں سے ناراض ہے. غاضبہ کا مطلب صرف ناراض ہی نہیں، پورا غضبناک ہے. غاضبہ کا مطلب بتاؤں؟ غیر المغضوب علیہم میں جو مغضوب ہے. امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا نام یہ بنا رکھا مسلک کا، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں. ان اللہ
غاضب علی